अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कल पार्लियामान के अंदर जो कुछ हुआ, गिरफ्तारियां हुई, उसके बारे में बात करेंगे। इमरान साहब का बयान आ गया, कल उन्होंने कुछ और बयान दिया था, आज उन्होंने कुछ और बयान दिया है और एक बड़ा मजाक का हेज बयान भी उन्होंने दिया है जिसके ऊपर काफ़ी उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और उसके अलावा कल एक टीवी चैनल के ऊपर दो गेस्ट की आपस में लड़ाई होगी, वजह क्या थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि अब ये पुरतशद्दुद रवैये हमारे जो है वो किस तरफ जा रहे हैं कि सोसाइटी बिल्कुल ही एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, कल पार्लियामेंट के बाहर जो थी गिरफ्तारियां हुई और पहले से ही कहा जा रहा था कि ये गिरफ्तारियां होंगी क्योंकि एक कानून आपका पास हो चुका हुआ है जिसके तहत आप के इतने जब आपको जो इजाज़त मिलेगी आपने उसकी हदूद में रहना, बगैर इजाज़त आप जलसा कर नहीं सकते, करेंगे तो इज्तिमा जो होगा पुरअमन होगा, उसके अंदर आपने बगावत पे नहीं उकसा सकते, आप पुरतशद्दुद रवैयों की तरह नहीं जा सकते, जो कि गंडापुर ने किए। पुरतशद्दुद रवैये ही ना कि जी हम आएंगे, हम जेल तोड़ देंगे, हम वफाक पर चढ़ाई करेंगे, हम पंजाब की तरह चल जाएंगे, कोई किसी का बाप रोक के दिखाए, तो ये सारे उसके अंदर। उसके बाद वहाँ से गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। पार्लियामेंट के गेट से बाहर निकलते उनको गिरफ्तार किया गया। 2014 के अंदर भी पीटीआई ने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था जब वो इमरान ने कहा था वज़ीर आज़म हाउस से घसीट के हम गिरबान से पकड़ के एक वज़ीर आज़म को निकालेंगे। फिर 2022 में पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जाके जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी मौलाना फजल रहमान के MNAs को जो मुंतखब थे, उसके अंदर से बड़े अफसोसनाक बात है। हम तो पहले भी इस चीज़ के हक में नहीं थे कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन अफसोस लेकिन कुछ बात इतना कहूँगी कि जो उस वक्त इसको जस्टिफाई करते थे आज वो तनकीद करते हुए ज़रा सजते नहीं हैं। और फिर भी मैं क्रेडिट दूंगी उसको या सादिक को कि उसने कहा कि उसने IG से बात की है, उसने कहा नोटिस लूँगा, मैं FIR दर्ज करवाऊँगा, मैं फुटेज भी देखूँगा। अगर उसकी जगह असद कैसर होते तो आज मामला ज़रा मुख्तलिफ होता, क्योंकि पूरी की पूरी पार्लियामान को उस वक्त गद्दार करार दे दिया गया था और असद कैसर ने उसको डिफेंड किया। तो आप कल के वाक़े को कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। एक तो शनीला, पार्लियामेंट के हवाले से जो कल हुआ है वो बिल्कुल मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। अच्छा, पहले भी जब भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं उसकी मजम्मत ही होनी चाहिए और ख़ास तौर पे जो हुकूमत होती है, बेशक वो PTI की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की है या जिसकी भी है, वो एक तरफ दम भरते हैं कि हम जो है ना पार्लियामेंट इस टाइम सारी उसकी माँ है, पार्लियामेंट का ये नहीं कर सकते। पार्लियामेंट आपने देखा होगा कि प्रोटेक्शन आर्डर भी जारी होते थे पहले, मतलब जो गिरफ्तार हुए होते हैं उनको लाया जाता था। इस तरह की मिसालें तो ज़रूर हैं कि पार्लियामेंट असर्ट करती हुई नज़र आती थी। अब जो बात करते हैं कि पार्लियामेंट, अभी आप 6 महीने 4 महीने 5 महीने पहले की बात है, इवन काजी फाइजा साहब भी कि पार्लियामेंट सारों की वो माँ है, पार्लियामेंट ये है, पार्लियामेंट वो। अब ये टाइम है प्रैक्टिकली पार्लियामेंट अपने आप को असर्ट करे और पार्लियामेंट अपने आप को मनवाए। जिसके भी हैं बंदे वो गिरफ्तार हुए हैं, जो आपने पुरानी मिसालें दी है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन फ़र्क क्या दोनों में? उस टाइम फजल रहमान के बंदों को अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, गिरफ्तारी हो नहीं सकी थी यहाँ पे। और 2014 में भी कुछ नहीं हो सका था, वो जुबानी कलामी घसीट के हमला हुआ था पार्लियामेंट पे। सुन पार्लियामेंट पे हमला हुआ था ना, क्या वो कामयाब हुआ था? यहाँ पार्लियामेंट पे लांछें भेजी जाती थी। मैं वही बता रहा हूँ, फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर से 3 बंदे गिरफ्तार हुए, बाकायदा तौर पे अंदर गए हैं और रात को पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर वो पहले फ्लोर से लेके चौथे फ्लोर तक एक एक चीज को चेक किया गया अंदर घुस के। हाँ, ठीक ये है, इमरान तो वहां के दौर में भी हुआ था ना, जब मौलाना फजल रहमान का हुआ था वहां पे उसमें ये था कि मौलाना अपने इहरारुल इस्लाम के लोग ले आया हुआ था जिसकी वजह से मामला जो था जो भी था प्रैक्टिकली वहां पे, लेकिन है वो भी गलत मामला है, गलत मिसाल है, उसको आप कोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो बाकायदा तौर पे लेके चले गए। ये वाली मिसाल पहली है। मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि ये रवायतें जो कायम की गई हैं 2014 हमने पार्लियामेंट में आज तक हमला होते नहीं देखा था। 2014 में हमने पहली दफ़ा देखा कि पार्लियामेंट पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे लानतें भेजी गई, पार्लियामेंट को बकाओ चोर जो भी कहा जाता था पार्लियामेंट को बकायदा किया गया। कभी हमने PTI के मुंह से पार्लियामेंट की तौकीर की बात नहीं सुनी है। ठीक है, कल भी जो हुआ मैं तो उसके भी मजम्मत कर रही हूँ। अब मुझे आप ये बताएं कि गंडापुर के साथ क्या हुआ? कल रात को गिरफ्तारी होगी, तहवील में ले लिया गया। अब गंडापुर साहब खुद निकले और इतना बयान जारी हुआ है कि जी मैं एक मीटिंग में था, वहाँ पे सारे जैमर्स थे तो राब्ता नहीं हो सका। लेकिन अगर गंडापुर को तहवील में ले लिया गया था, अगर गंडापुर के साथ कोई ज्यादती हुई है, जो कहा जा रहा है कि जी वो प्यारी सी बिल्ली बन गए हैं, तो अब मुझे ये बताया जाए कि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, वो सामने नहीं आ रहे। जो एक मौला जट स्टाइल हमने देखा था
जलसे में रात को क्या हुआ कि उसके बाद से अब तक चुप क्यों हैं? अच्छा, सलमान अकरम राजा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सहाफ़ियों से माफिया मांग रहे हैं, इतनी लंबी लंबी तहमीद बांध रहे हैं। माफी के ऊपर हम आते हैं क्योंकि उसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी इमरान खान साहब ने तो जो कहा है वो हम करते नहीं। मैं अभी बात ही कर रही हूँ अली मीन गंडापुर सामने नहीं आए, जबकि आज बैठ के पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनको सामने होना चाहिए था। पहले नंबर पे तो मुझे ये है कि कुछ मीडिया ग्रुप, कुछ साफ़ी और हुकूमत ऑब्वियसली ये पहले डिसाइड कर लें कि अली मीन गंडापुर है कौन। एक दिन उनका बयान होता है कि बनाया जाता है कि वो दहशतगर्द है, वो जालिम है, उस जैसा बंदा कोई नहीं, वो ख़राब और ये है, और वो तो इमरान खान से भी ज़्यादा पागल है। अगले दिन क्या होता है, वो तो अंदर मिला हुआ है, वो तो साथ मिला हुआ है, वो तो ये कर रहे हैं। पहले ये डिसाइड कर लिया जाए कि क्या होता है। अच्छा, अब हुआ क्या, मैं आपको बता दूं शनीला पूरी टाइम लाइन। मैं क्योंकि रात को बड़ा क्लोजली इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर रहा था, 2-3 रिपोर्टर से भी मेरी बात हुई। एक तो इमरान खान साहब ने जो बात किया है आगे ना कि उनको उठा लिया गया, मैं इस चीज़ से इत्फाक नहीं करता। दूसरी मैं यही बात आपसे पूछ रही हूँ ना कि अगर उठाया गया तो उनको सामने आना चाहिए। इस चीज़ से मैं इत्फाक नहीं करता। अच्छा, अब बैरिस्टर सैफ आते हैं 2 प्रोग्राम्स में, महर बुखारी के प्रोग्राम में और शाहजेब के प्रोग्राम में। वो आके कहते हैं कि उनकी मीटिंग प्लान थी इस्लामाबाद में। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि वो जलसा करके वापस केपी नहीं गए बल्कि इस्लामाबाद आए। एक तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी बड़ी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे सवाल उठ सकते हैं। इसके ऊपर भी अगर हम पूरा वीलॉग करना चाहें तो हो सकता है कि वो इस्लामाबाद क्यों आए, उधर क्यों नहीं गए। लेकिन उनका ये, अच्छा, उन्होंने ये कहा कि मैंने जब उनसे 3 बजे बात की, उसके बाद उनका नंबर बंद था, उनका स्टाफ के भी नंबर बंद थे, राब्ता मुनक़ता हो गया। राब्ता मुनक़ता हो गया। अब ये जब खबर चली है, ये हमने टीवी के ऊपर देखी, तो इसके ऊपर सवाल उठने भी चाहिए। ज़ाहिर एक वज़ीर आला गायब है, तो वो सहाफ़ियों ने सारा उनकी कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि हमने एक ने कहा मैंने उनके भाई से बात की, और उनके भाई ने भी कहा कि हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा, उनसे भी नहीं हो रहा, उनके स्टाफ से शुरू हो गई। हाँ, स्टाफ से भी नहीं हो रहा। कि हुआ क्या, और उसी के अंदर से साबिर शाकिर साहब आते हैं जो 3 साल पुरानी तस्वीर गंडापुर की निकाल के, जिसमें वो बनी गाला में खड़े निकाल के कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त केपी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठे हुए, जबकि वो वहाँ नहीं थे। तो खैर ये तो एक पक्की खबर यही है कि वो केपी हाउस पे थे। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। पहले आई, उन्होंने कहा जी मेरी 3 बजे बात हुई है, उसके बाद वो नंबर नहीं मिले, स्टाफ के नंबर बंद हैं, मीटिंग प्लान थी, मीटिंग ये हुई। अच्छा, उसके बाद मज़े की बात है, कोई 10:35 पे सबसे पहले एक्सप्रेस पे, फिर दुनिया पे, फिर ARY वगैरह पे खबर पॉप अप होती है नीचे स्टिकर कि अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। ये खबर पहले, और फिर उसने भी तस्दीक कर दी। वही मैं उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा, ये किसी एक चैनल के ऊपर नहीं हुई, सारे चैनलों के ऊपर ये पॉप अप हुई। अच्छा, खबर आती है। उसके बाद जनाब साहब उन्होंने कहा कि मैं अली मीन गंडापुर से मुलाकात नहीं की, मैं असल में बलूचिस्तान हाउस से निकल रहा था, तो इनके रास्ते क्योंकि सेम है बलूचिस्तान हाउस के और केपी हाउस के, तो वो इस वजह से लगा ऐसे है। अब मेरा इसमें मानना यह है कि पहले बैरिस्टर सैफ का ये कहना, जो कि तर्जुमान है, वज़ीर इत्तलात है, उनका ये कहना कि उनकी एक मीटिंग प्लान थी। उसके बाद ये आना कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात हुई है। अच्छा, अब वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो हुकूमत के बंदे नहीं है, वो आपको पता है कि किन के बंदे हैं। हाँ, क्योंकि वो एक्टिंग सारे थे। लेकिन ज़हीर बात है कि अगर वो केपी हाउस में भी हैं तो वहाँ से सारे एकदम से राब्ते कैसे ख़त्म हो गए? इसका मतलब है को कहीं ना कहीं थे रात को, जहाँ पे उनकी किसी बहुत अहम जगह पे मीटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से ही सारे ये फोन और राब्ते खत्म, और सुबह निकलते ही वो फौरन पेशावर गए और उसके बाद से गायब है। अच्छा, एक बात, बलूचिस्तान के CM अगर इस चीज़ को मान लेते, इस चीज़ को, तो उसके बाद सवालात होने थे उनसे कि आप क्यों मिलने गए थे, क्या करने गए थे, क्या बात हुई है। ज़ाहिर है वो तो इस चीज़ को नहीं मानेंगे, क्योंकि मीटिंग का उन्होंने पहले प्लान की, बताया सारा कुछ। दूसरी बात आपकी कि वो कहाँ थे। अच्छा, एक तरफ पूरे दिन वज़रा की क्या चलती रही बात कि आए और अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ सारा कुछ चलता रहा। दूसरी बात यह है कि अब आप इसकी चीज़ को देखें कि अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ इस्लामाबाद में CM KP, बल्कि वो मीटिंग्स वगैरह के हवाले से कहीं ना कहीं मीटिंग करते फिर रहे थे। तो उनके खिलाफ जो इतना ज़्यादा एक ववेला किया जा रहा था कि पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया, वो ववेला अपनी जगह पे था। लेकिन हुकूमत, अगर हुकूमत उसको एंगेज कर रही थी तो एक बात है, अगर हुकूमत के अलावा कोई और एंगेज कर रहा तो ये तो हुकूमत के सोचने की बात है कि भाई एक तरफ वो उन्होंने तकरीर की है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 24 घंटे भी नहीं हुए। वो तकरीर उन्होंने जिनके खिलाफ की है, तो अगर उन्होंने एंगेज किया हुआ तो हुकूमत क्यों सोचे? नहीं, हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है ये शनीला। हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया तब है कि उसने कहा कि जब हम लाहौर आएंगे, और उस पे हुकूमत ने कहा तुम अटक का पुल हमें पार करके दिखाओ। अब जिनको वो कह रहा था कि उनको हम देख लेंगे, हम उनसे निपट लेंगे, अगर वो उनसे इंगेज करा तो हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है PTI के लिए। हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया ये है
کہ جناب صاحب پی ٹی تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ہم انگیج کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. حکومت کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے 9 مئی کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ معافی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہ اگر ادھر انگیج کر رہے ہیں, ان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ان کی وہاں پہ کوئی بات بن گئی ہے. اس میں جو کچھ صحافیوں کے میں نے ٹویٹس دیکھی, انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو لے کے فیض حمید کے پاس گئے تھے, جہاں پہ فیض حمید نے ثبوتوں کے ساتھ علی امین گنڈا پور کی ساری کرتوتیں دکھائیں, جس کے بعد سے علی امین گنڈا پور جو تھے پھر وہ کول ڈاؤن ہوئے. مطلب ذرائع سے لوگوں کی خبریں ہیں, لیکن اصل میں میرے لیے تو دیکھیں بات یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور جو تھے وہ کل چلے گئے ہیں. بیرسٹر صاحب بھی اس کے بعد اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, ابھی ان کی پریس کانفرنس چل رہی ہے. لیکن علی امین گنڈا پور سامنے آ جاتے, اتنی کل خبریں تھی گرفتار ہو گئے, تحویل میں لے لیا. لیکن ابھی عمران خان نے بھی یہ بات کہی کہ علی امین گنڈا پور کو اٹھا لیا گیا, یہ عمران نے بھی کہی. پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے. پہلے وہ کہہ رہا تھا میرے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات ہو نہیں رہے, میرے پاس کوئی نہیں آیا. اب کہہ رہے میں نے 6 لوگوں کو اجازت دی تھی, اور اب یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ 8 ستمبر کا جلسہ کیا. تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تو عمران کی طرف سے اپنی بھی کنفیوژن ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں, اس نے کل کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں گنڈا پور نے کیا, آج کہتے ہیں گنڈا پور نے وہ کیا ہے ترجمانی کیا. اور مزے کی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ جس نے اس کے بیان پہ معافی مانگی, آج سلمان اکرم راجہ نے مانگی, کل اس نے مانگی تھی گور بٹ نے. ان کا پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں, وہ بزدل لوگوں پارٹی چھوڑ دیں. تو اب نکالیں گے گوہر بٹ کہہ رہی ہوں, گوہر علی کو اور سلمان اکرم راجہ کو پارٹی سے. دیکھیں جب بھی کوئی بات چیت کہیں پہ ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی لیول پہ, جس طرح علی امین گنڈا پور کا آپ نے کہا نا کہ وہ غائب ہیں اور یہ وہ ہے, اس طرح کے معاملات کے اندر اب دونوں سائڈیں اپنے اپنے بیانیاں بتا رہی ہیں. جس طرح آپ نے فیض حمید کی مثال دی ہے, اور یہ بھی ایک چل رہا ہے, ٹھیک ہے. میں نے خبر دی, میری خبر نہیں ہے. ہاں نہیں, میں دیکھیں ہم تو امکانات اور وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں نا. ایک طرف یہ چل رہا ہے, دوسری طرف وہ بگٹی والا چل رہا ہے. تو تیسری طرف اگر ایسے موقع کے اوپر اگر وہ اسلام آباد آئے ہیں, پہلی خبر تو یہ ہے کہ اسلام آباد کیوں ہیں, انہیں کس نے بلایا, اپنی مرضی سے آئے ہیں نا. جب اپنی مرضی سے آئے ہیں یا کسی نے بلایا ہوگا تو وہ دھوس اور دھمکی کے اس میں مطلب گرفتاری دینے تو نہیں آئے ہوں گے. کہیں نہ کہیں بات چیت, جب بھی شنیلا یاد رکھیے گا کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہوتی ہے, ایک تو اس کے اوپر تردیدیں آتی ہیں کہ اس طرح کوئی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. اس میں عمران خان کا بیان بھی میں شامل کر لیتا ہوں. ایک چیز میں نے اور سامنے رکھا, دوسرا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اس وقت اگر کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت کر رہے ہیں, کیونکہ اس ٹائم پی ٹی آئی کی طرف سے اگر کوئی بات چیت کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف سی ایم کے پی ہے. اس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ انگیج کر سکتا ہے. اور اگر کوئی انگیج کیا جائے گا, آپ اس کی مثال لے لیں 22 اگست والے جلسے کی, تھرو علی امین گنڈا پور, بے شک وہ حکومت مانتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جو بھی کہتے ہیں, اور علی امین کا اپنا بھی بہر بخاری کے پروگرام میں آ گیا تھا. تو وہ اس ٹائم اگر سامنے آئیں گے, انہیں بھی اسی طرح جواب دینا پڑے گا جس طرح بگٹی صاحب کو دینا, بھائی آپ کدھر تھے, کیوں غائب تھے, کیا کر رہے تھے. تو یہ ایک آپ دیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اندر پک رہا ہے. یہ تو اس چیز کی گواہی ہے کہ وہ اسلام آباد آئے ہیں اور پھر واپس گئے. اب اس میں ایک بات سن لیں, دیکھیں امین گنڈا پور جو پچھلا 22 ستمبر کا جلسہ کینسل, امیر گنڈا پور نے شور ڈال دیا کہ ہم تو نکلے ہوئے تھے, ہمارے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جلسہ کینسل کر دیا. اور اگلے دن مہر بھاری کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے بانی پی ٹی آئی سے بات کیوں بنی. ایک تو یہ ان کا جھوٹ آیا کہ وہ کر رہے تھے. تو اسی سے آپ یہ بات کا آئیڈیا رکھیں کہ وہ جو ہیں وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. انہوں نے وہ تقریر کر کے, سارا شور اسی تقریر کا, ایک ان کے اور ایک گلگت بلتستان میں, لیکن زیادہ ان کا, وہ تقریر کر کے انہوں نے ٹریپ کروایا ہے پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کے لیے جلسوں کی انہوں نے وہ بندش کروائی ہے. اس کے بعد عمران کے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ریلیف ملنی تھی وہ نہیں ہوئی ہے. گرفتاریاں ہو رہی ہیں, پارٹی میں مزید توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. آج ان کی پارلیمنٹ کے لوگ ڈرتے, وہ 84 ارکان میں سے 4 یا 5 اسمبلی کے اندر آج گئے ہیں ان کے. تو یہ آپ بار بار کہتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیں ان کے بندے ہیں, ان کے بندے ہیں, کن کے بندے ہیں. لیکن علی امین گنڈا پور کہیں نہ کہیں سے ڈبل گیم کھیل کے کہیں نہ کہیں ٹریپ کروا رہے ہیں پارٹی کو. آپ نہ مانیں لیکن یہ میرا تجزیہ ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے, جو علی امین کو لانے والا بندہ ہے عمران خان, آج ان کا بیان آیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بالکل ایک چیز صحیح کی, عوام کی ترجمانی کیا. اور جن لوگوں نے, جس طرح ابھی آپ نے بتایا بھی کہ معافی مانگ لیں, جن لوگوں نے ادھر سے معافی مانگی ہے نا, وہ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں. جب ان کا کیپٹن جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ میں اپنا تجزیہ دے رہی ہوں, میں تو اپنا تجزیہ دے رہی ہوں. اور میں آگے جا کے آپ کو, اور دوسری بات, میں پہلے دن سے دیکھیں جس وقت جلسہ کینسل کروا رہا ہے ایک بندہ, اور کروانے کے بعد کہہ رہا ہے, پہلے وہ برقعے لگا رہا ہے, بعد میں کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کروایا. تو اس سے میں ایک بات کروں, مجھے پہلے دن سے اس کی تقریر کے بعد میں نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں بھی یہ بات کی ہے کہ گنڈا پور نے ٹریپ کروایا پارٹی کو. اس وقت مجھے گرفتاریوں کا نہیں پتا تھا, میری اسی بات کے 2-3 گھنٹے کے بعد گرفتاریاں جو تھی شروع ہو گئی. شنیلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, جب کوئی کسی کے ساتھ ٹاک کر رہا ہوتا ہے نا, اس میں مسل دکھا کے ٹاک ہوتے ہیں. وہ بڑا مریم نواز کا بڑا مشہور ڈائلاگ ہے, ایک پاور ٹاکس ٹو پاور. آپ کو یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ, اقوام متحدہ میں انہوں نے وہ لیٹر پھاڑا تھا, یوں پھینکا تھا,
ٹھیک ہے, اور اسی دن وہ پیچھے پس پردہ ٹاک کر رہے تھے, ایک طرف لیٹر پھاڑا ہے, تو یہ اس طرح چلتا رہتا ہے کہ عوام وہ چلتا رہتا ہے. وہ بنگلہ دیش کا چاہتا ہی نہیں تھا, نہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں کہ ٹاک ایسے ہی ہوتی ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں نا کہ یہ اچھے بچے بن جائیں اور پھر جلسے نہ, ایک جلسے کی اجازت اتنی مشکل سے ان کو ملی خدا کر کے, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بندے کو دیوار سے لگائیں گے اور آپ یہ کہیں گے آپ نے ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ معافیاں بھی مانگنی ہے, ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ یہ کرنا ہے. پی ٹی آئی کے پاس, میں ایک منٹ, پی ٹی آئی کے پاس کھونے کے لیے اس ٹائم کچھ نہیں ہے, اس نے جو کچھ کھونا تھا کھویا ہے. اب وہ جلسے کر کے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن, اب بات ہو رہی ہے نا کہیں, کیوں علی مین گنڈا پور صاحب اسلام آباد بیٹھے تھے, میرا ایک سوال ہے نا, کیوں آئے تھے؟ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں اس نے ٹریپ کروایا ہے. نہیں ٹریپ نہیں کروایا, ٹریپ نہیں, میں کہتا ہوں مسل دکھانے کے بعد ہی ٹاک ہوتی ہے, اینڈ رزلٹ ٹاک کے ذریعے ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ جتنا مرضی کہتے رہے کہ ٹاک کے دروازے بند ہیں, عمران خان صاحب جتنے مرضی کہتے رہے, ادھر سے اسٹیبلشمنٹ جتنی مرضی کہتی رہے کہ ہم اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے. اس پہ نا آج ایک بندے نے بڑی اچھی میم بنائی تھی, اس نے کہا تھا عمران خان کی طرف سے مذاکرات کے سارے دروازے بند ہو گئے, تو وہ دروازہ تھا اس کے نیچے اتنا گیپ تھا. تو میرا تجزیہ کچھ اور ہے, میں ٹاک پہ تو بات ہی نہیں کر رہی ہے. چلے ہم آگے چلتے ہیں, میرا تجزیہ دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. میرے بھی سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں میں اور بات کر رہی ہوں. میں یہاں پہ ایک چینل جو ہے کل سے لگا ہوا ہے, پی ٹی آئی کو نقصان ہو گیا, کوئی نقصان نہیں ہوا, پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا. یہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آئندہ بھی زندگی رہی تو ہم تجزیہ کر رہے ہوں گے کہ اس جلسے کا ان کو کیا فائدہ ہوا. میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس جلسے کا جو نقصان ہوا, کل میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بات کی تھی, اور جو باتیں میں نے کی تھی میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی, لیکن ایگزیکٹلی 2 گھنٹے کے بعد وہ چیزیں سامنے آنے شروع ہو گئی کہ کیا نقصان اس کا ہو گیا ہے. آپ نہیں مانیں گے, لیکن کچھ عرصے تک آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ گنڈا پور نے ٹریپ کروایا ہے پارٹی کو, اور آپ کو اس کا آگے جا کے سارا نظر آئے گا. یا تو آپ یہ مان لیں کہ گنڈا پور نے ٹریپ کروایا ہے, یہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور جو ہے وہ نہیں, آپ حکومت کو چھوڑے نا, میری بات کریں. میں تو ایک بات کہتی ہوں کہ گنڈا پور نے ٹریپ کروایا. جس بندے نے سب سے سخت تقریر کی ہے, سب سے سخت, رسپانسیبل وہی ہے نا, ٹھیک ہے, ہر چیز کا رسپانسیبل وہی ہے, وہ یہاں پہ بیٹھا ٹاک کر رہا ہے ساروں کے ساتھ. اس لیے تو کر رہا ہے. نہیں, کیوں کر رہا ہے نا. عمران خان کا پہلے دن سے کیا ماننا ہے کہ کس کے ساتھ بات کریں گے, کیا آپ بتائیں مجھے, کس کے ساتھ بات کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ علی مین گنڈا پور جا کے اعظم الدین تارڑ کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کس سے بات کر رہا ہے؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ڈر جاتی تو کل رات کو گرفتاریاں ہوتی. ایک سیکنڈ, پھر گرفتار جس کو کرنا تھا اس کو کرتے. مجھے بتائیں بیرسٹر گوہر, وہ تو ان کا موہرہ ہے. نہیں, مجھے بتائیں بیرسٹر گوہر کو گرفتار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو موہرہ ہے بیرسٹر گوہر اس کو شاباش دینی تھی نا. مجھے بتائیں, جو موہرہ اس کو یہ حکومت کی طرف سے ایک یہ پینک ہے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ بیرسٹر شیر افضل مروت کی گرفتاری سمجھ آتی ہے, شعیب شاہین کی آتی ہے. بیرسٹر گوہر جیسا سافٹ آدمی جس کے بارے میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے معافی مانگی ہے جا کے وہ پارٹی چھوڑ دیں, ان کو گرفتار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف کنفیوژن ہے, پینک ہے, یہ صرف پینک ہے. جس بندے نے ٹاک کرنی ہے اور جس طرح ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کا ہم دیکھ لیں گے. ابھی بھی کہوں گی گنڈا پور ان کا موہرہ ہے, اس نے ٹریپ کروایا ہے, اور پی ٹی آئی کو آنے والے دنوں میں جو نقصان ہوگا وہ پتہ چل جائے گا. کوئی نقصان نہیں. اچھا, اس سے زیادہ کیا نقصان ہوگا بتائیں ذرا. 8 جنوری کے فیصلے کے بعد اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد اب مجھے بتائیں کہ کیا نقصان ہوگا. اب نقصان جو ہوگا نا, جن کو نظر آ رہا ہے نا نقصان, وہ جا کے جناب کوئی گرفتاریاں کر رہے ہیں پینک کریٹ کر کے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں یہ پیچ اپ ہونے والا ہے. میں لاسٹ ٹاپک کی طرف جاؤں گی, صرف ایک بات کر کے, اب جب عمران کا ملٹری ٹرائل ہوگا تو آپ کو روڈ کے اوپر کوئی نظر نہیں آئے گا. اچھا, اب ہم جاتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں ہم کب ہوگا. دیکھیں, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, کراس ہوئی. عمران خان کو کوئی جیل نہیں لے جا سکتا, لے کے گئے. عمران خان کو کبھی سزا نہیں ہوگی, سال ہو گیا وہ جیل میں موجود ہے, اور یہ کچھ نہیں کر سکے. 15 دن میں ہم عمران خان کو رہا کروائیں گے, 2 دن ہو گئے اور آواز نہیں نکل رہی. گنڈا پور کی 13 دن رہ گئے, 13 دن بعد دیکھیں گے کہ گنڈا پور کون سی گولی کھانے کے لیے رہا کروانے کے لیے آتے ہیں. اب آپ مجھے بھی موقع دیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے, ایک طرف کہتے ہیں اس جیسا غدار ہے, اس کے ساتھ بات ہی ہونی. دوسری کہتے ہیں ہم انکنڈیشن بات کرنے کے لیے تیار ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب انگیج کر رہے ہیں اچک زئی کے ساتھ, فلانا انگیج کر رہا فلانے کے ساتھ. او جی, نواز شریف نے بھی کہہ دیا ہفتے والے دن کہ وہ مل لیں فلانا. اس ایک بندے کو آپ غدار ہے, سیکورٹی رسک ہے, پتہ نہیں تباہی نکال دی, اس کو کیوں ملتے ہیں, کیوں بات کرتے ہیں جا کے, کیوں کر رہے ہیں, کیوں بات کرتے ہیں, نہیں کیوں بات کر رہی ہے حکومت, کیوں بات کرتی ہے نواز شریف. حکومت جو ہے سیاسی سیاستدان ہے, سیاسی جماعتوں جو رانا ثناء اللہ نے کہا
کہ انہوں نے جا کے کہا کہ میں انکنڈیشنل آپ سے بات کرنے کے لیے آ گیا. شہباز شریف نے جا کے کہتا ہے ان کی بینچوں پہ جا کے کہا کہ میں کیوں انکنڈیشنل بات کرنے کے لیے تیار ہے. اس نے تو ملک کے لیے پتہ نہیں کیا کہ تباہی نکال دی ہے. سیاسی جماعتیں سیاسی لوگوں کو انگیج کرنا چاہتی ہیں، لیکن عمران خان جن سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اب وہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کریں گے اور آپ کو پارٹی کہیں نظر نہیں آئے گی. جملہ مکمل کریں. عمران خان جن سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے وہ شہباز شریف کے اوپر بیٹھے ہوئے. یہ پورا جملہ کرے نا. شہباز شریف کو لانے والے ہیں، شہباز شریف کو لانے والے ہیں. وہ تو عمران خان کو بھی لانے والے تھے نا. بس تو عمران خان کو بھی لانے والے تھے نا. اور لانے والوں نے ہی گرفتار کیا ہوا ہے. جو لاتے ہیں انہوں نے ہی اس کا کباڑا کیا ہوا ہے. جب آپ کے مائی باپ وہی ہوتے ہیں اور آپ انہیں کی طرف دیکھیں گے تو اسی مائی باپ نواز شریف جیل میں جن ڈالا کے ہوا گملے ہے. میں پیدا ہوئے تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے پھر کباڑا کیا. وہ 99 اکتوبر نواز شریف جیسا سیاستدان نہیں ملنا. وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ مجھے میں بھی آیا ہوں، میں نے کوئی لفٹ کرا دے پر لیکن نہیں. عمران خان جیسے مورے جو ہے مذاکرات کی پہلی تو بات آپ دیکھے گا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا اور اس ملٹری ٹرائل کے اندر پھر اب آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. اب ہم لاسٹ ٹاپک پہ بات کر لیں فٹافٹ اس پہ کہ کل منصور علی خان کا پروگرام تھا، اس کے اندر اظہر صدیقی اور جو مریم نواز کے ترجمان ہے کوثر کاظمی جو صحافی ہیں ان کی لڑائی ہوئی. جو اظہر صدیق ہے ان کی زبان کے بارے میں سب کو پتہ ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں. ہم نے بہت سی فیمیل صحافیوں کو دیکھا وہ اظہر صدیق کا نام سنتی اور وہ کہتی ہے جی میں آپ نے بتایا تھا وہ آ رہے ہیں. ہماری جو سیاست اور جو ہماری یہ ساری چیزیں نا اس کے اندر تحمل بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے پہلے افنان کا اور شیر افضل مرور کا دیکھا. شیر افضل مرور نے ابتدا کی آپ ہی کا پروگرام تھا جس کے اندر یہ سارا کچھ ہوا. کل بھی یہ ہوا ہے کہ اس نے مریم نواز کو بڑی بیہودہ قسم کی گالی دی ہے اظہر صدیق نے اور اس کو اٹھ کے مارنا شروع کر دیا کوثر کاظمی نے. وہ ویڈیو آئی ہے تھوڑی سی اور کافی زیادہ لڑائی ہوئی ہے، گارڈ بھی دونوں کے آگے اور اس کے بعد پھر ٹویٹر پہ بھی ان کی چلے. جس کوثر کاظمی ایم پی اے نون لیگ ہے؟ نہیں ایم پی اے نہیں ہے، وہ صحافی تھے. صحافی کا کیا کام بنتا ہے کسی کو مارنے کا؟ ترجمان ہے مریم نواز کا. نہیں صحافی کا کیا کام بنتا ہے؟ ترجمان ہے نا مریم نواز. تو پھر صحافی کیوں کہہ رہی ہیں اسے؟ اس کو گالی دی ہے نا مریم نواز کو. نہیں صحافی کیوں کہہ رہی ہیں کوثر کاظمی کو؟ میں نے کہا صحافی تھے. ہاں اچھا. اب وہ ترجمان. اور اب مجھے ذرا یہ بتائیں ایک سیکنڈ ہولڈ آن ایک سیکنڈ. یہی مروت صاحب کہتے تھے کہ افنان اللہ نے عمران خان کے بارے میں کچھ کہا تھا. ٹھیک ہے میری پوری بات سنیے گا. ایک ہوتا ہے زبانی کلامی جواب دینا آگے سے، ایک ہوتا ہے آپ مارنا جو ہوتا ہے نا اس کے خلاف مقدمے بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ مروت نے زیادتی کی تھی، مروت نے پہل کی تھی، مروت نے زیادتی کی ارسپیکٹو کہ افنان اللہ نے کیا کہا تھا، اس کو انسٹیگیٹ کیا یا پرووک کیا جو بھی کیا، ارسپیکٹو یہ کہ قادر مندو خیل کو تھپڑ مارا تھا، ہم کیا کہتے ہیں کہ فردوس عاشق افغان نے برا کیا تھا. ٹھیک ہے. جب ہم وہ جو تھے عمران خان کے جو جنت اللہ ان کو بخشے، وہ کون سے ان کے جو تھے اس نے پانی پھینکا تھا کسی کے اوپر. ہاں اب پہل کرنے والا اگر شیر افضل مروت ہے تو شیر افضل مروت برا ہے، پہل کرنے والی فردوس عاشق افغان ہے تو وہ بری ہے. یہاں پہ پہل کرنے والا برا نہیں ہے. اسے گالی دی نا مریم نواز کو. نہیں میرا ایک سوال ہے یہاں پہ جو گالیاں ہی چلتی ہیں اسی قسم کے الفاظ چلتے ہیں. آپ کوئی کس کیوں اٹھ کے تھپڑ مار سکتے ہیں؟ آپ تھپڑ کیسے؟ یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا کہ مروت نے پہلے مارا ہے تو مروت نے برا کیا ہے، فردوس عاشق افغان نے پہلے مارا ہے تو فردوس عاشق. یہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ گالی دی ہے جی، گالی دی. یہ کون سا سٹینڈرڈ ہے مجھے بتائیں ذرا. اچھا میں نے ابھی سوال کمپلیٹ بھی نہیں کیا، میں نے ابھی کوئی اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا. آپ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ گالی دی ہے. میں نے کہا آپ جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ گالی دی ہے. میں نے کہا کہ سیاست کے اندر پرتشدد رویے آگے ہیں. آپ ایک صحافی کو، صحافی جو کسی زمانے میں تھا، سوری میں اس کو صحافی کہہ رہا ہوں، اگر ترجمان لگے ہوئے جا گئے اب تو اس کو صحافی نہیں کہنا چاہیے. چلے کوئی نہیں، صحافی دوسروں کے کالم بھی لکھتے ہیں نا ان کے ناموں کے ساتھ. چلتے رہتے غلط کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں، اور بھی بڑا کچھ کرتے ہیں. تو وہی کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. اور بھی بڑا کچھ کرتے ہیں صحافی، بہت کچھ کرتے ہیں، منسٹر بنتے ہوئے کرتے ہیں. میں نے ابھی سوال کمپلیٹ بھی نہیں کیا، آپ نے کہا جسٹیفائی کیا. میں نے کہا مریم نواز کو گالی دی، اس نے تھپڑ مارا. دیکھیں میرا سادہ معاملہ ہے، میرا سادہ کویسچن ہے، اگر افنان اللہ کے مقابلے میں مروت نے زیادتی کی تھی کیونکہ اس نے تھپڑ مارا، موقع مارا، پہل کی، اگر فردوس عاشق افغان نے زیادتی کی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ جو کوثر کاظمی جو بھی ہیں انہوں نے زیادتی کی. بس میں صرف میرا سوال یہ تھا کہ سیاست کے اندر یہ جو پرتشدد رویے آ چکے ہیں، تحمل ختم ہو چکا ہے، گالی گلوچ پہ چلے گئے، ذاتیات پہ چلے گئے ہیں، کیا یہ ہونا چاہیے؟ سوال یہ تھا. گالی گلوچ نہیں، تھپڑ پہ چلے گئے ہیں. گالی گلوچ کو پیچھے رہ گئی ہے اب. تھپڑ میں آپ کو بتاؤں، اچھا بھائی دو گالی نکالنا بری بات ہے، باہر سڑک کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. صابن سلو نہیں صابن سلو نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں نے کہا پرتشدد رویے سے شروع کیا. آپ نے بیچ میں یہ کہا ہے کہ گالی دی ہے اس نے.
آپ نے یہ کہا کہ گالی دی ہے. بھائی روڈ کے اوپر دو بندے لڑ رہے ہیں, مجھے بتائیں, دو بندے اگر روڈ پہ لڑ رہے ہیں, وہ زبانی کلامی ایک دوسرے کی طرف ایکسچینج کرتے ہیں ورڈز, اس کے خلاف پولیس کے اندر مقدمہ ہوگا یا ٹچ کرنے جب تھپڑ پڑے گا اس پہ ہوگا؟ مجھے ذرا بتا دیں. اچھا میری بات اب سن لیں, میں نے کہا کہ سیاست کے اندر, میں بار بار مجھے دہرانا پڑتا ہے میری بات کو, وہی تو میں نے کہا, میں کہہ دیا غلط کیا, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں اس نے گالی دی تھی. چلو آپ نے کنڈیشنل اس کو کنڈیم کیا ہے, کنڈیشنل کہ اس نے گالی دی تھی, آپ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہیں. میں لگی ہوئی آپ نکال کے دیکھ لیں. میں نے جب کہا کہ نکال کے وہ سامنے کھڑے ہوئے کیمرہ مین, اسے بھی پوچھ لیں گے. پوچھ لیں. میں نے کہا کہ ابھی میں سوال کر رہی تھی کہ اس نے گالی دی, اس سے آپ شروع ہو گئے کہ جس نے مارا اس نے مارا. نہیں شروع نہیں ہو گیا. میں نے مثال دی کہ ان دو بندوں نے یہ کیا, آپ نے کہا جی اس نے گالی دی تھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ, میں نے کہا کہ گالی دی, آپ نے یہ نہیں کہا کہ قادر مندوخیل نے بھی کچھ کہا ہوگا یا دوسرے نے بھی کچھ کہا. میں نے اپریشیٹ کیا, نہیں کیا نا. تو میں نے بھی کہا کہ میرا سوال صرف اتنا تھا کہ سیاست کے اندر پرتشدد رویے, میں پھر وہی چیز دہرا رہی ہوں, پرتشدد رویے, ذاتیات, گالم گلوچ, یہ سب چیز آ چکی ہوئی ہے, یہ نہیں آنی چاہیے. یہ میرا سوال تھا. آپ لے گئے اس کو اس کے اوپر. یہاں تو میں اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ کوثر کاظمی نے بہت زبردست کیا. میرا سوال تو یہی ہے کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن سیاست کے اندر یہ جو تشدد, تحمل ختم یہ آ چکا ہے, کیا یہ ہونا چاہیے, یہ سوال ہے بس. میرا صرف یہ تھا کہ اتنی لمبی بات ہوتی نا اگر بیچ میں آپ یہ نہ کہتی کہ اس نے گالی دی تھی, کیونکہ آپ نے بات کمپلیٹ نہیں کرنی تھی. آپ نے یہ جملہ بولا کیوں ہے, آپ جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ اس نے موقع ٹھیک مارا ہے, بس میرا یہ سوال ہے. آپ نے بات کمپلیٹ ہی نہیں کرنے دی. لیکن مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس ہو جاتا ہے, یہ کہ شیر افضل مروت گرفتار ہوا تھا افنان کو پہلے مارنے, تو افنان صاحب جاتے گئے تھے نا, ایف آئی آر کٹوائی تھی نا, ہونا چاہیے تھا نا, بالکل ہونا چاہیے تھا. بالکل, بس ٹھیک ہے نا, وہ اب سلیکٹیولی ہونا چاہیے نا. یا تو میں اپریشیٹ کروں نا کسی رویے کو. میں تو صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ آ چکے ہیں کہ آنے چاہیے. آپ اس کو شیر افضل مروت کو گرفتار ہونا چاہیے تھا, تو اس کا مطلب آپ کہہ رہی ہیں کوثر کاظمی کو بھی ہونا چاہیے. کرے جا کے ایف آئی آر درج کروائے. اظہر صدیق ایف آئی آر درج کروائے اگر وہ کروانا چاہتا ہے, لیکن اظہر صدیق کل سے نہیں کروا رہا. وہ تو وربل ایکسچینج لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ٹویٹر کے اوپر, اور وہ آگے سے اس کو کہہ رہا ہے کوثر کاظمی کہ جی اب ہم جواب دیں گے. اور افسوس جو ہے ہمارے سوسائٹی کا یہ ہے کہ جس وقت شیر افضل مروت نے پہل کی, یا وہ جو عمران خان کے تھے ترجمان جنہوں نے پانی پھینکا تھا, اور یا اور بھی کوئی ایسا رویہ, کل شیر افضل مروت نے ورکر کو مارا, تو اب یہ جو کوثر کاظمی نے کہا, تو دونوں پارٹیوں کے جو سپورٹر ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں. تو ہم نے سوسائٹی کو اتنا زیادہ پولرائز کر دیا ہے کہ ہمیں پرتشدد رویے اچھے لگ رہے ہیں, کیونکہ اب ہم کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شیر افضل مروت نے افنان اللہ کے اوپر حملہ کیا تھا, تو یہاں پہ جو ہمارے ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, اس نے مکہ مار دیا. یہ کوئی اتنی اپریشیٹ کرنے والی بات نہیں تھی. بالکل, میں یہی بات آپ کو کہنے لگی کہ سوسائٹی اتنی پولرائز ہے کہ کل سے دونوں سائڈوں کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. کوثر کاظمی والے لوگ بھی خوش ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت چنگا دونوں اپنے اپنے فاتح ہاں لگے ہیں. اور یہی رویے جو ہیں, اس رویوں کے پرتشدد رویے پروان چڑھنے کی وجہ سے اس وجہ ہمیں معاشرے میں اتنی انتہا پسندی نظر آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہر بندے کی گردن کاٹ دو. یہ میری بات تھی جس کو ظہیر نے مجھے کمپلیٹ نہیں اس وقت کرنے دیا تھا, اور ان کو لگا کہ میں جسٹیفائی کرنا شروع کی گالی کو. تو کل آپ سے ملاقات ہوگی, 2 دن سے بہت زیادہ لڑ رہے ہیں, لگتا ہے ظہیر صاحب خود بھی فرسٹریٹ ہوئے ہیں. وہ نظر آ رہا ہے کہ کون ہوئے. بات ہوگی, آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.